बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फ़िरस्त, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मकसद से जंग शुरू की थी वो मकसद हासिल होते नज़र नहीं आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज़े ऐसा मालूम होता है कि गलत साबित हुए, और अब वो मुसलसल ईरान से बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ ईरान के इसराइल में और खलीजी मुल्कों में हमले जारी हैं। इसराइल ने भी ईरान में हमले किए हैं। इन खबरों के बीच ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत की मेज़बानी की कोशिशें कर रहा है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। ईरान ने बातचीत पर अमरीकी दावे रद्द कर दिए, कहा हमले रुकने तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, इसराइल ने की तस्दीक, कहा तेहरान की शर्तें कबूल नहीं की जा सकती। ईरान अमरीका बातचीत के लिए पाकिस्तान की कोशिशें, इस्लामाबाद तुर्की और इजिप्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है। तेल अवीव, यरूशलेम, बीर सबा और दूसरे शहरों में ईरानी हमले, इसराइली पार्लियामेंट का सेशन बर्खास्त करना पड़ा। तेहरान में धमाके, इसराइली फौज ने कहा आर्मी हेडक्वार्टर्स और अहम टारगेट्स को निशाना बनाया। खलीजी मुल्कों में ईरान की कार्रवाइयां जारी, इराक में शिया तंजीम पर अमरीकी हमला, 15 फाइटर्स जाँ बहक। मोहम्मद बाकर जुल्कदर ईरान के नए सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की जगह लेंगे, मुज्तबा खामनाई ने तकर्रुर को मंजूरी दी। लबनान और ईरान के दरमियान सिफारती तनाव, बेरूत ने ईरानी सफीर को नापसंदीदा करार दिया, इतवार तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। मिडल ईस्ट जंग फिक्र की बात है, मोदी ने किया एतराफ, कहा तमाम सोर्सेस से गैस और तेल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ्स के साथ जंगी तैयारियों का लिया जायजा। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मिडल ईस्ट की जंग की मौजूदा सूरत हाल यही कैफियत बयान कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान इनके दावे रद्द कर रहा है, और ईरान का कहना है कि अमरीका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना हो सकती है। ईरान के इनकार के दरमियान तेल की कीमतों में इजाफा जारी है। मंगल को आलमी मंडी में तेल की कीमत तकरीबन $104 फी बैरल रही। कई मार्केट्स में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ईरान ने वाशिंगटन के दावों को रद्द करते हुए कहा है कि ये दावे मालियाती मंडियों को संभालने की एक कोशिश है। ईरानी फौज ने कहा है कि अमरीकी टारगेट्स पर उसके हमले जारी हैं, और ट्रंप का बयान नफसियाती ऑपरेशंस का हिस्सा है। ईरानी ओहदेदारों ने कहा है कि जब तक हवाई हमले जारी रहेंगे सीज़फायर के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। इस दौरान इसराइली ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जंग रोकने के लिए ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। इन ओहदेदारों ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी डील का इम्कान नहीं है, क्योंकि ईरान ने बातचीत के लिए बाज़ शर्तें रखी हैं और इन शर्तों का मानना मुमकिन नहीं है। ईरान ने 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले बातचीत के दौरान कहा था कि उसके न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर से पाबंदियाँ हटाई जाएँ। डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को सोशल मीडिया पर लिखा था कि अमेरिका और ईरान ने कारआमद बातचीत की है, लेकिन इस बातचीत के बाद ईरान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। बीबीसी ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत पेचीदा है और किसी भी कयास आराई को कतई नहीं समझना चाहिए। बातचीत के ताल्लुक से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर खलीबाफ ने अलग अलग बयान दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के साथ कारआमद बातचीत के बाद ईरान पर हमलों को 5 दिन के लिए टाल रहे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोलेगा तो वो 48 घंटों के अंदर ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। इसके जवाब में ईरान ने खलीजी मुल्कों में पावर प्लांट्स को निशाना
نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی جہاں سے امریکی اڈوں کو بجلی جاتی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کی مضبوط وارننگ کی وجہ سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی پاور پلانٹس پر حملوں کو ٹال دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ اسلام آباد امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی کوششیں کر رہا ہے اور اس سلسلے میں انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے سورسز سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تعمیری سفارتی رول ادا کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر دونوں فریق تیار ہوں تو پاکستان بات چیت کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے امکانی بات چیت کی تیاریوں کی ہدایت دی۔ شہباز شریف نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں اس طرح کی سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے میٹنگ کے بعد پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بارے میں بریفنگ دی، اور انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں وہ ایجپٹ، ترکی اور دوسرے ملکوں کے فارن منسٹرز کے ساتھ ٹچ میں ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ شہباز شریف نے اس سلسلے میں آصف علی زرداری سے بات چیت کی ہے۔ قطر نے کہا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کا حصہ نہیں ہے اور اس کی توجہ صرف ملک کی حفاظت پر ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ فریق جتنی جلد بات چیت کریں اتنا بہتر ہے۔ قطری ترجمان نے کہا کہ اس جنگ میں خلیج میں علاقائی سیکیورٹی سسٹم ٹوٹ گیا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے انڈائریکٹلی امریکہ پر اور اس کے سیکیورٹی نظام پر تنقید کی ہے۔ مڈل ایسٹ کی جاریہ جنگ میں قطر کو بھاری نقصانات ہوئے ہیں، خاص طور پر اس کی لاس لفان ریفائنری پر حملے سے آنے والے کئی برسوں تک اس کا نقصان ہوگا، ایسی خبریں آئی ہیں۔ کو ایران نے تل ابیب، بیر صبا، یروشلم اور دوسرے مقامات پر حملے کیے ہیں۔ ایرانی حملوں کی وجہ سے اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ کا سیشن متاثر ہوا۔ ایران کے تازہ حملوں میں کئی اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں اس بات کی تصدیق کی گئی۔ تل ابیب، بیر صبا، نیگیو اور دوسرے مقامات پر دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہیں، کئی جگہ سائرن کی آوازیں بھی آتی رہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مسلسل 25ویں دن اسرائیل پر حملے کیے گئے۔ بعض عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی خبر ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ایرانی حملے کے بعد پارلیمنٹ سیشن کو روک دیا گیا۔ اسرائیل کی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایرانی حملوں میں 5047 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یروشلم میں بھی دھماکے ہوئے۔ سعودی عرب نے کہا کہ اس نے کل رات 200 سے زیادہ ڈرونز روکے۔ کویت میں بھی انرجی انفراسٹرکچر پر حملے کی خبر ہے۔ نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عراق کے بغداد میں دھماکے ہوئے۔ بحرین نے کہا ہے کہ ایران کے ایک حملے کی وجہ سے ایک فیسلٹی میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں فوج کے حوالے سے کہا گیا کہ IDF نے ایران میں میزائل سٹوریج سائٹس اور فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ کل رات ایران پر بڑے حملے کیے گئے۔ عراق میں ایران کی حامی تنظیم پر امریکی حملے میں 15 فائٹرز ہلاک ہوئے۔ حاشد الشعبی نے اس حملے اور ہلاکتوں کی تصدیق کی، جو ایران کی حامی جماعت ہے۔ ایرانی فوج نے آپریشن سچا وعدہ 4 کی 78ویں لہر کے تحت اسرائیل میں کئی حملے کیے۔ IRGC نے ایک بیان میں کہا کہ ایران میزائلز اور اپنی فوجی طاقت کے ذریعے جاری طاقتوں سے بات چیت کر رہا ہے اور وہ مضبوط پوزیشن میں ہے۔ بیان میں حملوں کی تازہ لہر کو جنگ کی تاریخ کا نیا چیپٹر قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے ایران کی فوجی طاقت اور عوامی تائید کا اظہار ہوتا ہے۔ مڈل ایسٹ جنگ کی وجہ سے اب تک پورے خطے میں تقریباً 5500 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک عالمی تنظیم نے بتایا کہ ایران میں 3268 ہلاکتیں ہوئی، جن میں کم سے کم 217 بچے ہیں، لیکن سرکاری میڈیا میں مرنے والوں کی تعداد 1270 بتائی گئی۔ لبنان میں 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ عراق میں 81 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسرائیل میں 18 ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی۔ مغربی کنارے میں 4 لوگ مارے گئے۔ امریکہ نے اپنے 13 فوجیوں کے مرنے کی تصدیق کی۔ کئی خلیجی ملکوں جیسے UAE، قطر، کویت، عمان، سعودی عرب اور بحرین میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں سویلینز اور فوجی دونوں شامل ہیں۔ عراق میں 1 فرنچ سپاہی مارا گیا جنگ میں۔ کویت میں 6، بحرین میں 2، UAE میں 8، عمان میں 3، سعودی عرب میں 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کے 200 سے زیادہ سپاہی جنگ میں اب تک زخمی ہوئے ہیں۔ ایران نے محمد باقر ذوالقدر کو نیا سیکیورٹی چیف بنایا ہے۔ وہ علی لاریجانی کی جگہ لیں گے، جنہیں حال ہی میں اسرائیل نے ایک حملے میں شہید کیا تھا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی نے اس تقرر کو منظوری دی، جس کے بعد صدر مسعود پزشکیان نے اس سلسلے میں حکم جاری کیا۔
مڈل ایسٹ جنگ کی وجہ سے لبنان اور ایران کے درمیان سفارتی تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ لبنان نے ایران کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے اتوار تک ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ لبنان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ وزارت نے تہران پر سفارتی قاعدوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ اس سے پہلے ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل لبنان اور غازہ میں سویلینز پر حملے جاری رکھے گا تو اسرائیل پر بھاری ڈرون حملے کیے جائیں گے۔ یہ بات فی الحال صاف نہیں ہے کہ لبنان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات بگڑنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، حزب اللہ بھی حملے کر رہا ہے۔ لبنان کے کریات شمونہ علاقے میں اسرائیل کے کریات شمونہ علاقے میں لبنان کی حزب اللہ تنظیم کے حملوں کی وجہ سے سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اسرائیل نے لبنان میں تازہ حملوں کے دوران کہا ہے کہ وہ لتانی ندی کے علاقے اور پلوں پر کنٹرول کرے گا۔ یو اے ای نے کہا کہ اس نے ایران کے تازہ حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ یو اے ای کی ایئر ڈیفنس سسٹم نے کہا کہ اس نے 5 بیلسٹک میزائلز اور 17 ڈرونز کو روکا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے تاریخ میں تیل کی سب سے بڑی خلل اندازی پیدا ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ 1973 میں تیل کے بحران کی وجہ سے 1974 میں یہ ایجنسی بنائی گئی تھی۔ 1973 یعنی 1973 میں سعودی عرب اور دوسرے ملکوں نے ایجپٹ اور سیریا کے خلاف اسرائیل کی جنگ کو امریکہ کی تائید پر ری ایکشن دیتے ہوئے تیل کی پیداوار کم کر دی تھی، جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا تھا۔ 1973 میں روزانہ 4.5 ملین بیرل تیل کی قلت پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے روزانہ 20 ملین بیرل سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ 1973 میں مڈل ایسٹ جنگ کی وجہ سے انڈیا میں بھی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے کچھ منصوبے متاثر ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں آخرکار ایمرجنسی لگائی گئی تھی، جس کی بعض دوسری وجوہات بھی ضرور تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت تمام دستیاب سورسز سے گیس اور تیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ایسی کوششیں جاری رہیں گی۔ راجیہ سبھا میں ایک بیان دیتے ہوئے مودی نے کہا کہ ویسٹ ایشیا کی جنگ فکر کی بات ہے اور انڈیا بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کا مقصد تناؤ کم کرنا اور آبنائے ہرمز کھولنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک تمام طبقوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ وہ مسائل پر یعنی پرامن طور پر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ویسٹ ایشیا کا بحران لمبے وقت تک جاری رہتا ہے تو اس کے یقیناً سنگین نتیجے نکلیں گے۔ وہ راجیہ سبھا میں خطاب کر رہے تھے۔ انرجی سیکیورٹی کے لیے انڈیا کی کوششوں پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 11 برسوں میں 53 لاکھ MIT تیل ریزرو پیدا کیے گئے اور 65 لاکھ MT اضافی گنجائش پر کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے جہازوں کی تیاری کے لیے 70,000 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ حکومت نے ویسٹ ایشیا بحران پر 4 شنبے کو ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ اس سے پہلے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کے حالات کے پس منظر میں ایک اہم ریویو میٹنگ کی۔ انہوں نے انڈیا کی دفاعی تیاریوں یا فوجی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان، ایئر چیف مارشل امر سنگھ، آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی، نیوی چیف ایڈمرل دنیش ترپاٹھی، DRDO کے چیئرمین سمیر کامت اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار اس میٹنگ میں موجود تھے۔ 2 انڈین جہاز جگ وسنت اور پائن گیس جن پر 92,600 میٹرک ٹن LPG ہے، ایک دن پہلے آبنائے ہرمز کو پار کرنے کے بعد انڈیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان جہازوں نے کل آبنائے ہرمز پار کی تھی اور امید ہے کہ وہ 26 اور 28 مارچ کے درمیان انڈیا کی بندرگاہوں پر پہنچ جائیں گے۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر VC سجنار نے کہا کہ حیدرآباد میں فیول یا LPG کی کوئی قلت نہیں ہے۔ انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ مناسب سٹاک دستیاب ہیں اور شہر میں سپلائی پرامن طور پر جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر کمشنر نے شہریوں سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہوں اور پیٹرول پمپس اور گیس ایجنسیوں پر امنڈ نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے غیر ضروری تکلیف ہوگی اور عام سپلائی متاثر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد پولیس دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ تال میل کے ذریعے کام کر رہی ہے اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے شہریوں سے کہا کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور افواہیں نہ پھیلائیں اور عام حالات کو برقرار رکھنے کے لیے عہدیداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ دہلی کی ایک عدالت نے کشمیر کی علیحدگی پسند لیڈر آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ان کی 2 ساتھیوں صوفی فہمیدہ اور ناہید نسرین کو بھی 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ 14 جنوری کو انہیں UAPA کے تحت قصوروار پایا گیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج چندرجیت سنگھ نے سزاؤں پر دلیلیں سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ آسیہ اندرابی نے 1987 میں علیحدگی پسند تنظیم دختران ملت بنائی تھی۔
انہیں اپریل 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر دہشت گرد حملوں کی سازش کا الزام ہے۔ NIA نے کہا کہ انہوں نے انڈیا کے خلاف جنگ چھیڑی تھی اور انہیں ایک سخت سزا دیتے ہوئے دوسروں کو ایک وارننگ دینی چاہیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ایران نے بات چیت پر امریکی دعوے رد کر دیے، کہا حملے رکنے تک کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل نے کی تصدیق، کہا تہران کی شرطیں قبول نہیں کی جا سکتی۔ ایران امریکہ بات چیت کے لیے پاکستان کی کوششیں، اسلام آباد ترکی اور ایجپٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ تل ابیب، یروشلم، بیر سبا اور دوسرے شہروں میں ایرانی حملے، اسرائیلی پارلیمنٹ کا سیشن برخاست کرنا پڑا۔ تہران میں دھماکے، اسرائیلی فوج نے کہا آرمی ہیڈ کوارٹرز اور اہم ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ خلیجی ملکوں میں ایران کی کارروائیاں جاری، عراق میں شیعہ تنظیم پر امریکی حملہ، 15 فائٹرز جاں بحق۔ محمد باقر ذوالقدر ایران کے نئے سیکیورٹی چیف، علی لاریجانی کی جگہ لیں گے، مجتبی خامنہئی نے تقرر کو منظوری دی۔ لبنان اور ایران کے درمیان سفارتی تناؤ، بیروت نے ایرانی سفیر کو ناپسندیدہ قرار دیا، اتوار تک ملک چھوڑنے کا حکم۔ مڈل ایسٹ جنگ فکر کی بات ہے، مودی نے کیا اعتراف، کہا تمام سورسز سے گیس اور تیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت نے مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بلائی آل پارٹی میٹنگ، راجناتھ سنگھ نے آرمی چیفز کے ساتھ جنگی تیاریوں کا لیا جائزہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شکیل افراز کو اجازت، اور مڈل ایسٹ کی جنگ کے حالات کو اچھی طرح سے سمجھنے اور جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ خدا حافظ۔